7वां पारा आज मुकम्मल हुआ और 8वां आधा इसका इंशाअल्लाह खुलासा जिक्र किया जाएगा। 7वें पारे की जो सबसे पहली आयत है उसका तर्जुमा यह है कि जब ये लोग उस चीज को सुनते हैं, उस कुरान को सुनते हैं जो रसूल की तरफ अल्लाह की तरफ से उतारा गया, तो आप देखेंगे कि इन सुनने वालों की आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, इसलिए कि उन्होंने कुरान के जरिए हक को पहचान लिया और वो ये कह रहे होंगे कि ये हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए हैं, लिहाजा हमें गवाहों में से लिख दीजिए। इस आयत का एक पस मंज़र है शान नुज़ूल। शान नुज़ूल का मतलब ये होता है कि ये आयत कब नाजिल हुई, किस बैकग्राउंड और पस मंज़र में नाजिल हुई, क्या किस्सा पेश आया। तो लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्र इब्न उमैया ज़मरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हबशा के बादशाह के पास एक खत लेकर के भेजा जिसमें आपने उनको ईमान की दावत दी थी। जब ये लोग वहां खत लेकर के पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुरान पढ़ करके सुनाइए। तो रिवायत में ये आता है कि हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम के 16वें पारे की जो सूरत है सूरह मरियम, वो पढ़ करके सुनाई। जबकि वो लोग जो सुन रहे थे ईमान वाले नहीं थे, लेकिन इन्होंने जब सूरह मरियम को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह ताला यहाँ उसी किस्से की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब ये लोग कुरान सुनते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। ये कुरान करीम का मौजिज़ा है। कहाँ गए ये, जरा कहना इनसे माइक चालू कर दें। आगे अल्लाह ताला चंद अहकाम बयान फरमाते हैं। पहला हुक्म तो ये है कि ए ईमान वालों, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, उन पाकीज़ा चीज़ों को जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कहा है तुम हराम मत कहा करो और हद से आगे मत बढ़ा करो शरीयत के मसले में। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाते। और फरमाया कि तुम उस रिज़्क़ में से जो अल्लाह ने तुमको दिया है हलाल और पाकीज़ा खाया करो। यानी हलाल भी होना ज़रूरी है और पाकीज़ा भी होना ज़रूरी है। गंदी चीज़ का खाना भी जायज़ नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला ने कसम का हुक्म बयान किया है। ये जो हम कसम खा लेते हैं ना, उस कसम के अहकाम बयान किए हैं। कसम के अहकाम यहाँ आप थोड़ी सी डिटेल के साथ में समझें। आए दिन लोगों के सामने ये वाक़यात पेश आते रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझें कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाना जायज़ नहीं है। बहुत से लोग करते हैं ना कि मेरे बच्चों की कसम या मेरी माँ की कसम या तेरी कसम या मैं तुझे कसम देता हूँ। ये इस तरीके के जो अल्फाज कसम में आ जाते हैं हमारी ज़बान पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बतलाती है कि ये सब अच्छी बात नहीं है। अगर कसम खाने की ज़रूरत पेश आ जाती है कभी कभी, तो अल्लाह की कसम खाने की इजाज़त है, वरना नहीं। बुखारी शरीफ में 6108 नंबर की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो एक काफ़िले में थे जिसमें हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। किसी बात पर उन्होंने अपने बाप की कसम खाई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये देखा कि हज़रत उमर ने अपने बाप की कसम खाई तो उनको बुलाया और उनसे कहा, अला इन्नल्लाह यनहाकुम अन तहलिफू बिआबाइकुम, फरमाया कि सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें मना करते हैं इस बात से कि तुम अपने बाप दादा की कसम खाओ। फिर एक ज़ाब्ता, एक रूल क़यामत तक के लिए अल्लाह के नबी ने बयान किया और फरमाया, फमन काना हालिफन फलयहलिफ बिल्लाहि व इल्ला यसमुत, कि अगर तुम में से किसी को कसम खाने की ज़रूरत पेश आ जाए, कसम के बगैर पीछा न छूटे, मजबूरी बन जाए,
تو پھر اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ تو ایک تو بات آج ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے، نہ کسی کو قسم دینے کی اجازت ہے۔ ہم دے دیتے ہیں نا کہ تجھے اس کی قسم، تجھے اس کی قسم، یہ سب خواہ کی چیزیں ہیں۔ قسم کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ 3 قسمیں قسم کی ہیں جو ہم کھاتے ہیں قسم۔ ان میں ایک ہے یمین لغو، عربی میں یمین لغو اس کو کہا جاتا ہے۔ یمین لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط فہمی کی بنیاد پر کسی واقعے کو اپنے خیال میں، اپنے گمان اور اندازے میں صحیح سمجھ کر کے قسم کھا لیں۔ یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے حالانکہ وہ ٹھیک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ اس قسم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، اگر آدمی کھا کے توڑ بھی دے تو کفارہ نہیں۔ نمبر 2، ایک ہے یمین غموس جسے کہا جاتا ہے جھوٹی قسم، اور اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے علماء نے کہ پچھلے زمانے میں ہم نے کسی کام کے سلسلے میں جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھا لی۔ کوئی بھی اس کی مثال بن سکتی ہے، یعنی ہم سے کوئی کام کیا نہیں اور ہم سے قسم کھلائی گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا، پھر بھی ہم نے جھوٹی قسم کھا لی جان بوجھ کر کے، اسے کہتے ہیں یمین غموس۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ قسم کھانا شریعت میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، حرام ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس پہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی، اور جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین متعاقدہ، جس قسم کے توڑ دینے کی وجہ سے آدمی پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ قسم یہ ہے کہ آدمی ان فیوچر، آنے والے وقت میں کسی معاملے کے سلسلے میں قسم کھائے، مثلا یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، اور بعد میں ویسا نہ کرے، تو قسم کے توڑ دینے کی وجہ سے اس کے اوپر اب کفارہ واجب ہوگا۔ یہاں اللہ نے قسم کا کفارہ بیان کیا، اور قسم کے کفارے میں 3 آپشن ذکر کیے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا آپشن یہ ہے اطعام 10 مساکین، کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کو اور آسان کریں ہم، جو علماء نے ضابطے لکھے ہیں ان کی روشنی میں، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہوا؟ 10 دونی 20 آدمیوں کا کھانا۔ جیسے ہم یہاں جیت پور میں رہتے ہیں، ایک آدمی 50 روپے کا اگر کھانا کھائے تو پیٹ اس کا بھر جائے گا۔ درمیانی کھانے کا تذکرہ ہے، ان اوسطی معمولون اعلیٰ درجے کے کھانے کی بات نہیں ہے، وہ تو بعد بڑے ہوٹلوں پہ ایک آدمی کا ایک وقت میں 1000 سے زیادہ بن جاتا ہے، 5 تک بن جاتا ہے 5 اسٹار کے اندر۔ تو درمیانی کھانا، تو اگر ہم 50 کے حساب سے اندازہ لگائیں گے تو 1000 روپے بنتے ہیں۔ اب ہم ایک آپشن تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں 20 فقیروں کو صبح بلائیں اور شام میں بھی بلائیں، کھانا کھلائیں، 10 کو صبح میں اور انہی 10 کو شام میں بلا لیں، یا دوسرے آپشن لکھے ہیں علماء نے بہت آسان کر کے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم 1000 روپے غریبوں میں تقسیم کر دیں، مگر بات وہی ہے کہ 50 کے 10 مسکینوں کو اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا کر کے دے دو، 10 مسکینوں کو کپڑے خرید کر کے دے دو۔ اور تیسرا آپشن ہے غلام کو آزاد کرنا، جو اس زمانے میں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ یاد رکھیں گے ہم۔ خلاصہ کیا ہوا کہ جان بوجھ کر کے ایک تو قسم نہیں کھانی چاہیے جھوٹی، دوسرے اگر ضرورت پڑے، مجبوری بن جائے، پیچھا چھوٹے نہ ہمارا، تو اب اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ذکر کیا اور ان کے معجزات کو بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے، معجزہ بتایا تھا نا میں نے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جو ایسے کام کروا دیتے ہیں جو کام آدمی کی عقل میں نہیں آ سکتے، ان کو معجزات کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو یہ معجزے دیے تھے کہ وہ کسی کوڑ کے بیمار آدمی کے اوپر اگر پھونک مار دیتے تھے تو وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔
اور بہت سارے ان کو معجزے دیے تھے، مردے کو وہ زندہ کر دیتے، پرندے کی شکل بنا کر کے یعنی مٹی وغیرہ کی اس کے اندر اللہ سے دعا کرتے تھے، پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ اللہ نے ان کو معجزات دیے تھے نبوت کی علامت اور پہچان کے طور پر۔ پھر آگے چونکہ اس سورت کا نام کل بتلایا تھا، کل سورت شروع ہوئی ہے، یہ مائدہ ہے۔ مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان۔ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ کی امت کے کچھ لوگوں نے آپ سے کہا آپ اللہ سے آسمان سے دسترخوان اتروائیے، انہوں نے دعا کی۔ اب یہاں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے بیان نہ کیا ہو آپ بھی اس کو بیان نہ کرے، خاموشی اختیار کریں۔ تو یہاں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا، اس کی کیا ڈیٹیل ہے، بس اتنی بات ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ نے یہاں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ انعام کو شروع فرماتے ہیں۔ انعام کے معنی آتے ہیں چوپائے، جانور۔ چونکہ اس سورت کے اندر یہی کہہ دیتے ہیں یہ بات، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بیان کیا ہے جن کا کھانا جائز ہے اور ان کا بھی ذکر کیا جن کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اور قاعدہ جانوروں کے سلسلے میں، یہاں تو بہت سارے جانوروں کا ذکر ہے، وقت اتنی اجازت نہیں دیتا تفصیل میں جانے کی، آپ پڑھ لیجئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو جانور مسلمان خود سے ذبح کرے اور شریعت میں اس کا کھانا جائز بھی ہو تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں، اور اگر کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو اس کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر مردار کے کھانے کے بارے میں کہا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ خون کا استعمال کرنا بھی، یعنی خون اگر آپ پینا چاہے اس کا پینا بھی، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مجبوری کے درجے میں آپ بلڈ کسی کو ڈونیٹ کریں اور وہ استعمال کر لے، اس کی شریعت میں اجازت ہے، مجبوری کے درجے میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام بیان کیے ہیں انہی جانوروں سے متعلق، اور پھر فرمایا کہ اے نبی، جیسے ہم نے آپ کو اس امت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، اس سے پہلے آپ سے پہلے ہم نے پچھلی امتوں میں بھی رسولوں کو بھیجا تھا، لیکن جب ان کے ماننے والوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو سخت طریقے سے پکڑا اور ہم نے ان کو دنیا میں سزا دی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اس امت کے اوپر اجتماعی شکل میں عذاب نہیں آتا، ورنہ پچھلی امتوں میں بہت عذاب آئے ہیں اور علاقے کے علاقے تباہ اور برباد ہوئے ہیں آسمانی آفت کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم آپ کی امت میں ہیں اور اس کی برکتیں آج تک ہم محسوس کرتے ہیں۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بیان کیا۔ ان کا قصہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان ہوا۔ یہاں جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ واقعہ 16ویں پارے میں بھی آئے گا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس انسان کے گھر پیدا ہوئے تھے وہ انسان آزر نام کے تھے، جانتے ہیں نا، آزر نام کے ان کے والد تھے، اور بتوں کا بعض روایتوں کے مطابق بزنس کیا کرتے تھے۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، عقل آئی آپ کو، تو آپ نے سوال کیا کہ آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو آپ کی بات سن نہیں سکتے، آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، آپ کی کسی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے؟ تو ان کے والد ان سے ناراض ہوئے اور ان کو اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، تو یہ اپنے گھر سے نکل گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، بچپن میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ایک غیر مسلم کے گھر، کافر کے گھر، جو بتوں کا پجاری ہی نہیں بلکہ بزنس مین تھا، لیکن بچپن میں انہوں نے اپنے گھر سے ان کو نکالا اور نکل گئے۔ اس بات کو یہیں ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابراہیم گھر سے نکل کر کے کہاں گئے ہیں، کس طریقے سے آگے بڑھے ہیں، پھر شادی ہوئی ہے، جوانی میں کیا واقعات پیش آئے ہیں، یہ واقعات آئیں گے انشاءاللہ 17ویں پارے میں، تو وہاں اس کے آگے چلیں گے تاکہ ترتیب سے ذہن میں رہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیں اس کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا کہ انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا، اور میں اس کو ایک مانتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے بہت سارے نبیوں کا نام لے کر کے یہاں ذکر کیا
جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہے، حضرت نوح ہے، اور ان کی جو اولاد میں اللہ نے انبیاء پیدا فرمائے ہیں، بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، یہ بہت سارے انبیاء ہیں۔ یہاں ان کی تفصیل بتلانے سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ نبیوں کے واقعات خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کو کہا کریں۔ نبیوں کے واقعات بچے پڑھیں گے تو ان کی جنرل نالج میں اضافہ ہوگا، اسلامی ان کو معلومات ہوگی۔ علماء نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کتابیں لکھی ہیں قصص الانبیاء کے نام سے، نبیوں کے قصے، اسی نام سے کتاب ہے باضابطہ گوگل پر بھی آپ کو مل جائے گی آسانی کے ساتھ۔ آپ اس میں پڑھیں گے حضرت ابراہیم کا قصہ، بچپن سے لے کر کے آخری وقت تک کا مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ ہر نبی کا وہاں واقعہ موجود ہے، یہاں تو تفصیل کی وقت اجازت نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس 7ویں پارے کے اخیر میں وحی کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ یہ نبی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی اتاری گئی ہے قرآن کی شکل میں یا دیگر احکام کے سلسلے میں، آپ اسی کی پیروی کریں۔ یہ نبی کے واسطے سے امت کو حکم دیا گیا کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 8ویں پارے کے اندر یوں تو بہت سارے احکام کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک دو چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی اور کفر والوں کی مثال، فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کہ دو لوگ ہیں، ایک تو وہ جو مردار ہے، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے آگے روشنی کر دی، جس روشنی کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان میں چل رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو تاریکیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے۔ تو کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ دونوں آدمی برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طریقے سے ایمان والا اور غیر ایمان والا اللہ کی نظروں میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے کی تو حقیقت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا کے اندر زندہ رہے گا، اللہ دنیا کا نظام چلاتے رہیں گے اور قیامت بھی قائم نہیں فرمائیں گے۔ آگے اللہ نے انہی جانوروں کا ذکر کیا ہے جن جانوروں کے بارے میں ابھی میں نے چند باتیں بتلائی، پھر ان لوگوں کے ایک غلط نظریے کا تذکرہ کیا جو لوگ کفر اور شرک کرتے تھے اس زمانے میں۔ وہ کرتے کیا تھے؟ جانور کو ذبح کرتے تھے اپنے بت کے نام پر، پھر یہ کرتے تھے کہ یہ حصہ ہمارے فلاں بت کا ہے اور یہ حصہ ہمارے فلاں بت کا ہے۔ ان میں بھی کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور اپنے بتوں کو بھی پوجتے تھے، اور کہتے یہ تھے یہ حصہ چلو اللہ کے نام پر، یعنی یہ اللہ کا ہے باضابطہ، اور یہ ہمارے فلاں بت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بیوقوفی کا، حماقت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ساء ما یحکمون، یہ جو لوگ اس قسم کا فیصلہ کرتے تھے یہ ہمارے بت کا، یہ اللہ کا، اللہ کے حصے کو اٹھا کر کے بتوں میں رکھ دیا کرتے تھے، کھا جاتے تھے، بت والوں کو ادھر نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا غلط فیصلہ ہے، اور اصل اس بات کے ذریعے سے یہ پیغام دینا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو تمہارے حصے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے تمہیں یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ آؤ اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں بتلاؤں وحی کے ذریعے سے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا لا تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک مت کیا کرو، یہ چیز حرام ہے اسلام میں، سب جانتے ہیں، اور قرآن میں کئی جگہ پر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے۔
پھر فوراً یہ بات فرمائی وبالوالدین احسانا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ کیا کرو۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، غور کریں ہم، کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، فوراً اگلی آیت کے بغیر، یعنی ایسا نہیں کہ دونوں باتوں کے اندر آیت کا گیپ ہو، اسی آیت کے اندر اس بات کے فوراً بعد اللہ نے یہ بیان کیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ یعنی بیچ میں آیت کا بھی گیپ نہیں ہے، جہاں اپنے حق کو بیان کیا فوراً ماں باپ کے حق کو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا اگر حق ہے تو وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ 15ویں پارے کے اندر دوسرے رکوع پر تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آئیں گی، جن کا خلاصہ یہ ہے لا تقل لہما اف، کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ڈانٹ بھی دے تو تمہیں اجازت نہیں ہے اپنے ماں باپ کو اف کہنے کی، اونچی آواز میں بولنے کی۔ یہ احکام اللہ نے ماں باپ کے سلسلے میں بیان کیے۔ پھر فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ تم لوگ اپنی اولاد کو غریبی کے اور مفلسی کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کیا کرو۔ اس زمانے میں کر دیا کرتے تھے لوگ، آج بھی اس سوچ کے لوگ ہیں کہ یہ بچے زیادہ ہو گئے تو پھر کھائیں گے کہاں سے۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ سوچ غلط ہے، اسلامی نہیں ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اگر ہم نے تمہیں بچے دیے ہیں ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور تمہارے بچوں کو بھی روزی دیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جو گندے کام ہیں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں ان کے قریب مت جایا کرو۔ پھر یہ حکم بیان کیا کہ تم کسی انسان کو ناحق مت قتل کیا کرو، اور آگے وہی حکم بیان کیا جو چوتھے پارے میں بھی آیا تھا کہ یتیم کے مال کے تم قریب بھی مت جایا کرو، البتہ اس کے مال کو اپنے مال میں اگر تم ملا رہے ہو اس مصلحت کے تحت کہ وہ ابھی بچہ ہے، اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو تم اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ایک طرف شامل کر کے رکھو، مگر جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو امانت کے ساتھ اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ تم اگر اس کا مال کھاؤ گے تو اللہ نے وہاں فرمایا تھا یأکلون فی بطونہم نارا، تو تم گویا اپنے پیٹ میں آگ کا ایندھن دھونکو گے۔ پھر ایک حکم یہ بیان کیا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ تم ناپ تول میں پورا پورا ناپا کرو، پورا پورا تولا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو امت پر عذاب آیا تھا اس کا ریزن یہی تھا کہ وہ قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں جو لوگ اس گناہ کو کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم اگر کسٹمر کو دھوکہ دے کر کے کچھ زیادہ نفع کما لیں گے تو یہ اس کی عقل کا دھوکہ ہے، یعنی فائدہ وائدہ کہیں نہیں ہوتا، بے برکتی ہوتی ہے، بیماری میں اس طرح کے پیسے چلے جاتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے اس سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ وہ دو آیتیں ہیں جو بقرعید کے موقع پر یا ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے پہلے پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، اس سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، دو آیتیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو میری نماز اور میری قربانی اور میری عبادت، میرا جینا میرا مرنا، یہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں، سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، اس سے ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے اور ہم اس یقین تک پہنچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہمارے رب کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آج مفتی صاحب بھی ظہر میں یہی بیان کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو جان ہے وہ ہماری نہیں، ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مال کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا کہ 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ 2.5% اپنے پاس رکھو باقی ہمارے راستے میں قربان کرو تو یہ بھی انصاف ہوتا، کیونکہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اسی کا ہے، ہم اس کے نگراں ہیں، رکھوالے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو جان ہے یہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے، اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مار ڈالے تو گناہ ہے. کیوں ہے گناہ؟ اس لیے گناہ ہے کہ ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں، ہماری جان کا مال بھی ہمارا مالک اللہ ہے. بہرحال اس عقیدے پر دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں موت تک قائم رکھے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.